अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज के दर्स में माह मुहर्रम में मुआशरे में फैलाई जाने वाली मौजू मन घड़त रिवायात को आपके सामने वाज़े किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वह हमें हक़ बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इससे पहले कि नाज़रीन मैं माह मुहर्रम की 30 झूठी मन घड़त रिवायात को आपके सामने वाज़े करूँ, दो अहम तरीन पॉइंट्स का जानना बेहद ज़रूरी है ताकि हमें यह मसला बखूबी समझ आ जाए। सबसे पहला पॉइंट सूरह माइदा में मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़ाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है सूरह माइदा में कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया है और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह सही बुखारी में हदीस मिलती है। हदीस का नंबर है 7280। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असाअनी फ़क़द अबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। अल्लाह अकबर कबीरा। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाए, रहम का मामला फरमाए और हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दे। तो मोहतरम नाज़रीन, याद रखिए इन दो पॉइंट्स के हवाले से कि दीन शरीयत 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुकी है। ये आयत मुबारका सूरह माइदा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई 1400 साल पहले। अब ना तो दीन शरीयत में कुछ इजाफा किया जा सकता है और ना ही उसमें से कुछ कमी की जा सकती है। और दूसरी बात भी याद रखिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जिसने मेरी इताअत की तो वो जन्नत में जाएगा और उसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। यानी जो चीज़ कुरान मजीद या सुन्नत मुबारका में मिलती है तो वो जन्नत में ले जाने का ज़रिया है, और जिसकी दलील कुरान और सुन्नत में नहीं मिलती तो उस पे अमल करना ऐसा ही है कि हम अपने अमलों को बर्बाद कर रहे हैं और हम जन्नत में जाने से इनकार कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि माह मुहर्रम के हवाले से मुआशरे में फैलाई जाने वाली 30 मन घड़त रिवायात। इस हवाले से, इन रिवायात के हवाले से मुहद्दिसीन कराम जिनमें इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रजब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल असर शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम मुहद्दिसीन कराम ने इन 30 रिवायात को मौजू मन घड़त झूठा करार दिया है। तो आइए इन रिवायात का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली रिवायत जो माह मुहर्रम के हवाले से मशहूर है कि महीनों का सरदार मुहर्रम का महीना है और दिनों का सरदार जुमा है। तो मुहद्दिसीन कराम ने इस रिवायत को झूठा मन घड़त करार दिया है। इसी तरह दूसरी रिवायत जो मुआशरे में मशहूर है कि मुहर्रम के एक रोज़े का अजर 30 रोज़ों के अजर के यानी सवाब के बराबर है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये भी झूठी रिवायत है। इसी तरह तीसरी रिवायत जो मुआशरे में मशहूर है कि जो शख्स 10 मुहर्रम को यौम आशूरा को सुरमा लगाएगा तो उसकी आंखें तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगी। ये भी एक मन घड़त रिवायत है। नंबर 4, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने वाले को 60 साल के इबादत के बराबर अजर व सवाब हासिल होता है। ये भी एक झूठी रिवायत है। इसी तरह एक पांचवी रिवायत जो मुआशरे में मशहूर है कि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने वाले को 1000 हज
اور 1000 عمرہ کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی محترم ناظرین یاد رکھیے جھوٹی من گھڑت روایت ہے، اس کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح 6 نمبر پہ جو روایت معاشرے میں مشہور ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے والے کو 10,000 شہداء کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی ایک من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح 7 نمبر روایت کہ جس نے عاشورہ کے دن روزہ افطار کروایا تو وہ ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے پوری امت کے لوگوں کا روزہ افطار کروایا، یہ بھی ایک جھوٹی روایت ہے۔ اسی طرح جس نے ایک فقیر کو کھانا کھلایا تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے امت کے تمام فقراء کو کھانا کھلایا، یہ بھی ایک من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو معاشرے میں مشہور ہے کہ جس نے یوم عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو جتنے اس کے سر پہ بال ہوں گے اس کے برابر اس بندے کو اجر و ثواب حاصل ہوگا، یہ بھی ایک من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح 10ویں نمبر روایت جو معاشرے میں مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے یوم عاشورہ کے دن 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ تو یاد رکھیے محدثین کرام نے اس روایت کو بھی من گھڑت جھوٹا قرار دیا ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اسی طرح 11 نمبر پہ ایک روایت جو مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے یوم عاشورہ ہی کے دن لوح محفوظ، جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کو جو ہے وہ ان کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کی، تو یہ بھی ایک من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ رب العزت نے قلم کو بنایا، یہ بھی ایک جھوٹی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت موضوع معاشرے میں مشہور روایت کہ یوم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو یاد رکھیے ایسی کوئی روایت، کوئی دلیل دین شریعت میں نہیں ملتی۔ یوم عاشورہ ہی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہ بھی ایک موضوع من گھڑت روایت ہے۔ یوم عاشورہ ہی کے دن ادریس علیہ السلام کو اٹھایا گیا، یہ بھی ایک موضوع روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم روایت معاشرے میں مشہور ہے جو کہ موضوع ہے کہ یوم عاشورہ کے دن اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم روایت معاشرے میں مشہور ہے کہ یوم عاشورہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے حوالے سے ایک روایت مشہور ہے کہ یوم عاشورہ کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ تمام روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، محدثین کرام نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ اسی طرح یوم عاشورہ کے حوالے سے کہ نوح علیہ السلام کو ان کے سفینے سے یوم عاشورہ والے دن نکالا گیا، یہ بھی ایک جھوٹی روایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول بھی یوم عاشورہ میں ہوا، تو یاد رکھیے کہ یہ بھی جھوٹی روایت ہے۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی بھی یوم عاشورہ کو لوٹائی گئی، اس روایت کا بھی دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دلیل نہیں ملتی، جھوٹی روایت ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بھی یوم عاشورہ والے دن نکالا گیا، یہ بھی ایک من گھڑت روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت جو بڑی اہم ہے وہ کیا ملتی ہے کہ جو بندہ عاشورہ والے دن 10 محرم کو غسل کرتا ہے تو وہ پورا سال بیمار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یاد رکھیے محترم ناظرین و سامعین، ایسی کوئی روایت کسی صحیح حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی، قرآن و سنت میں ایسی کسی روایت کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح جو 25 نمبر پہ روایت ملتی ہے کہ جو بندہ یوم عاشورہ والے دن سرما لگائے گا تو وہ اندھا نہیں ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح 26 نمبر کی روایت کہ جو بندہ یوم عاشورہ والے دن سرما لگائے گا تو آنکھوں کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ تمام جھوٹی روایتیں ہیں۔ اس طرح 27 نمبر روایت کہ جس نے عاشورہ کی رات عبادت کی، 10 محرم کی رات عبادت کی تو گویا اس نے آسمان والوں کی طرح عبادت کی، اس کا بھی دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ 28 نمبر روایت کہ جس نے یوم عاشورہ کی رات 4 رکعت نماز پڑھی اور وہ ایسے پڑھی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، تو ایسا کرنے والے کے 50 سال ماضی کے اور 50 سال مستقبل کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو یاد رکھیے محترم ناظرین، ایسی کسی روایت کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح 29 نمبر روایت کہ جو یوم عاشورہ کے دن روتا ہے تو قیامت کے دن اسے نور عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی ایک من گھڑت جھوٹی روایت ہے، اس کا دین شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور آخری 30 نمبر روایت جو کہ پوری دنیا میں اور خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں بے حد مشہور ہے اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے اس روایت پہ عمل کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ جس نے عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر فراخی کی، دسترخوان کو فراخ کیا، تو اللہ اس پہ پورا سال فراخی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو محترم ناظرین یاد رکھیے، ایسی کوئی دلیل دین شریعت میں نہیں ملتی کہ 10 محرم کو جو بندہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے خصوصاً، یا اپنے رشتہ داروں دوست احباب کو جمع کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، دسترخوان جو ہے وہ اس کو وسیع کرتا ہے، تو پورا سال اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے لیے رزق میں فراخی کرے گا۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی دین شریعت میں۔ اور کئی دلیلیں ملتی ہیں رزق کی فراخی کے لیے، جیسا کہ صحیح حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ دیکھیے یہ واضح صحیح حدیث ہے، صلہ رحمی کرنے والے کے لیے اس کے رزق اور عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ یوم عاشورہ کے حوالے سے، یوم عاشورہ کے نام پہ، 10 محرم کے نام پہ دسترخوان کو وسیع کرنا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا اور کھلانا پلانا، دین شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں اگر ویسے آپ، چونکہ 10 محرم کا روزہ، اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس دلیل کی بنا پہ آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہے اور اپنے پیاروں کا روزہ افطار کروانے چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا، دوست احباب کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تو ضرور کروائیے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمایا کہ ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس نیت کے ساتھ تو آپ اجر و ثواب حاصل کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس موضوع من گھڑت روایات کو لیتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ان پہ عقیدہ رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں تو اس وجہ سے میرا رزق فراخ ہو جائے گا، تو یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط روایات کی بنیاد پہ ہے۔ تو ان روایات پہ عمل کرنے سے بچ جائیے، گریز کیجئے۔ اب آخر میں سب سے اہم پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ان تمام روایات کو واضح کرنے کے باوجود ہمارے کچھ بھولے بھالے مسلمان بھائی اور بہنیں جو کہ شیطان کے غلبے میں ہوتے ہیں، شکنجے میں ہوتے ہیں، ان کا آخری جواب یہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ دین شریعت میں، قرآن اور سنت میں ہمیں اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملی، لیکن اگر ہم نے ایسا کوئی عمل کر لیا تو حرج کیا ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جب قرآن و سنت میں اس کی دلیل ہی نہیں ہے تو یہی سب سے بڑا حرج ہے۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی یعنی تسلی کے لیے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، دین شریعت کا صحیح فہم عطا فرمائے کہ جب دین شریعت میں ایسی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو یہی سب سے بڑا حرج ہے۔ لیکن پھر بھی مختصر وقت میں 2-3 دلائل آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، کیونکہ آلریڈی درس کافی لمبا ہو رہا ہے، تو ان 2-3 دلیلوں کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ حرج کیا ہے۔ سب سے پہلا حرج سورہ محمد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ عز و جل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے ہٹ کے ہوگا وہ عمل باطل ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ بلکہ محدثین کرام، مفسرین کرام یہاں تک لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں باز آ جانا چاہیے ایسے اعمال سے۔ اجر و ثواب تو دور کی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال ہماری پکڑ کا باعث بن جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2697، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین شریعت میں کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو کہ حقیقتاً اس دین میں نہیں ہے یا جس پہ میرا حکم نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح اس سے بھی بڑھ کے جو وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحیح بخاری مسند احمد میں روایات ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی کہ جو کہ میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، محترم ناظرین و سامعین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا مسئلہ بخوبی سمجھ آ چکا ہوگا، اور خصوصاً جو ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ حرج کیا ہے، تو یہ حرج بھی آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین پیغام کو، درس کو خود بھی توجہ سے سنیں، سمجھیں، اپنے عقیدوں کو، اپنے اعمال کو درست کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوست احباب سب تک پہنچائیں، بھلے اپنی زبان ہی سے پہنچائیں یا سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں آپ کے ایک کلک سے ہو سکتا ہے کسی اور کا عقیدہ بھی درست ہو جائے، کوئی اور بھی راہ راست پہ آ جائے، اور اس کا راہ راست پہ آنا میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمیں جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس عمل کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بھی بن سکتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے شخص کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، اس کو شاد و آباد رکھے جو میری کوئی حدیث سنے، اسے یاد کرے اور پھر ایسے ہی آگے بیان کر دے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کی راہ دکھانے والا، اسے بھی اجر اسی طرح ملتا ہے جس طرح کی نیکی کرنے والے کو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے والوں میں سے اور نیکیاں پھیلانے والوں میں سے کر دے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔